बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पारा नंबर है 8, रकू नंबर है 12, आयत नंबर है 43 और सफ़ा नंबर है 156 156 156 सफ़ा नंबर है। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। व नज़अना मा फ़ी सुदूरिहिम मिन ग़िल्लिन तजरी मिन तहतिहिमुल अनहार व क़ालू अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़्क़ व नूदू अन तिलकुमुल जन्नतु उरिस्तुमूहा बिमा कुन्तुम तअमलून। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, और दूर कर देंगे हम उस चीज़ को, उस चीज़ को फी सुदूरिहिम जो उनके सीनों में है, मिन ग़िल्लिन खोट, उनके दिलों में जो खोट होगा हम उसको दूर कर देंगे। तजरी मिन तहतिहिमुल अनहार, जारी होंगी उनके नीचे नहरें, और वो कहेंगे कि तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने हमें हिदायत अता फरमाई, लिहाजा इस रास्ते की। वमा कुन्ना, और नहीं थे हम ये कि हम हिदायत हासिल करें अगर अल्लाह हमें हिदायत ना देते। लक़द जाअत रुसुल रब्बिना बिल हक़्क़, अलबत्ता तहकीक आए उनके पास अलबत्ता तहकीक आए हमारे रब के फरिश्तादा यानी अम्बिया बिल हक़्क़, हक़ लेकर। वनूदू, और पुकारा गया उनको कि बेशक ये जन्नत उरिस्तुमूहा, तुम्हें इसका वारिस बना दिया गया है, बिमा कुन्तुम तामलून, उन कामों की वजह से जो तुम करते हो। मेरे दोस्तों, इस आयत मुबारका में बहुत सारी चीज़ें हैं, इंशाअल्लाह आज वो सारी चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा। एक एक चीज़ के ऊपर ज़रा तवज्जो फरमाइएगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत में कितनी बातें बयान फरमाई हैं। नंबर 1, अल्लाह फरमाते हैं व नज़अना मा फ़ी सुदूरिहिम मिन ग़िल्लिन, कि हम दूर कर देंगे उनके सीनों से मिन ग़िल। ग़िल किसको कहते हैं? खोट। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नज़अना का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया। नज़अ यंज़अु, नज़अ यंज़अु का मतलब पता है भी क्या होता है? किसी चीज़ को खींचना, किसी चीज़ को क्या करना? खींचना। जैसे हदीस पाक में आता है कि अल्लाह तबारक व तआला इल्म को उठा लेंगे। किस तरह उठाएंगे? इन्नल्लाह यंज़िउल इल्मा बिनज़इल उलमा, उलमा को उठा लेने के साथ। नज़ा का मतलब होता है झगड़ा करना, नज़ा का मतलब होता है ज़बरदस्ती किसी से कोई चीज़ छीनना। यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने नज़अना का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, इसकी वजह क्या है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वैसे फरमा देते कि हम तुम्हारे सीनों से जन्नत में खोट को क्या कर देंगे? दूर कर देंगे, सफाई कर देंगे। तो नज़अना का मतलब होता है ज़बरदस्ती किसी से छीनना। चूँकि ये खोट जो होता है ना, ये शैतान की तरफ से दिल के अंदर घर कर चुका होता है और ये निकलने को दिल नहीं करता। इंसान कुछ भी कर ले, कुछ ना कुछ कमी इंसान के दिल में रह जाती है। खोट का मतलब क्या है? खोट का माना वसी है, इसके अंदर कीना भी है, बुग़्ज़ भी है, अदावत भी है, दुश्मनी भी है, तकब्बुर भी है, रियाकारी भी है। ये सारा कुछ खोट के अंदर आता है। किसी चीज़ को अगर खोट लग जाए तो उसके अंदर सारा कुछ होता है ना, उसके अंदर जंगाल भी होता है, उसके अंदर वो भुरभुरापन भी हो जाता है। लोहे को अगर खोट लग जाए तो उसके अंदर जंगाल भी लग जाता है, उसके अंदर भुरभुरापन भी आ जाता है, उसके अंदर उसकी रंगत भी तब्दील हो जाती है, सारा कुछ उसके अंदर होता है ना। इसी तरह जब इंसान के दिल पे खोट लगता है ना, तो वो खोट कीने की सूरत में भी है, बुग़्ज़ की सूरत में भी है, अदावत की सूरत में भी है, रियाकारी की सूरत में भी है, दखलावे की सूरत में भी है, तकब्बुर की सूरत में भी है, दुश्मनी की सूरत में भी है, अदावत की सूरत में भी है। हर तरह से इंसान के दिल में वो चीज़ पैदा हो जाती है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि चूँकि ये चीज़ें तुम्हारे दिलों में घर कर चुकी होती हैं, इसलिए हम उसको खींच कर क्या करते हैं? निकाल देते हैं, बिल्कुल हर चीज़ को फेंक देते हैं। जन्नत में जिस वक्त तुम जाओगे तो तुम्हारे दिलों के अंदर ये चीज़ें नहीं होंगी। और एक और बात में दोस्तों यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अता समझा दी, वो ये कि जब जन्नत में खोट नहीं है तो मुसलमान के लिए तो दुनिया भी क्या है? अगर मुसलमान शरीयत इस्लामिया के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्मों के मुताबिक, आपने सल्लल्लाहु के तरीक़ों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे, तो मुसलमान के लिए दुनिया क्या है? जन्नत ही है ना। तो जिस तरह जन्नत में दिल में इंसान के खोट नहीं होगा, तो दुनिया में भी इंसान के दिल में खोट नहीं होना चाहिए। इंसान का दिल बिल्कुल साफ होना चाहिए। एक तो ये बात अल्लाह तबारक व तआला ने बता दी कि जन्नत में किसी के लिए किसी के दिल में कोई खोट नहीं होगा, कोई अदावत, कोई दुश्मनी, कोई बुग़्ज़ और इनाद नहीं होगा। जो कुछ होगा वो दुनिया के अंदर होगा। लेकिन मैंने दुनिया का मसला भी आपके सामने रख दिया
کہ جب دنیا جنت میں اللہ پاک فرما سکتے ہیں تو دنیا میں بھی انسان کو پاک کرنا چاہیے. فرق صرف اتنا ہے کہ وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنے حکم سے پاک کریں گے، یہاں پر اللہ نے بندوں کے ذمہ لگا دیا کہ تم نے اپنے آپ کو کیا کرنا ہے، پاک کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. دوسری بات اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وقال الحمد للہ الذی ہدانا لہذا، اور وہ کہیں گے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی اس راستے کی. وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ، اور نہیں تھے ہم ہدایت حاصل کرنے والے اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتے. کیا مطلب ہے اس کا؟ دوسری بات یہ ہے، یہ آیت، یہ جو ٹکڑا ہے نا، یہ پچھلی ایک آیت مبارکہ گزری تھی اس کا جواب ہے. یہ پیچھے ایک آیت مبارکہ گزری تھی اس کا کیا ہے، جواب ہے. وہ جواب کیا ہے وہ پہلے آیت مبارکہ میں آپ کو سناتا ہوں، پھر میں یہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آپ کو دونوں باتیں سمجھ میں آ جائیں. پیچھے میں دوستو ایک آیت مبارکہ ہم نے پڑھی تھی چند دن پہلے. وہ یہ کیا کرتے تھے، وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا، کہ جب وہ بے حیائی کا کام کرتے تھے، گناہ کا کام کرتے تھے، تو وہ کہتے تھے کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو یہی کام کرتے ہوئے پایا ہے اور اللہ نے بھی ہمیں یہی حکم دیا ہے. اللہ نے بھی ہمیں کیا دیا ہے، یہی حکم دیا ہے. یعنی گناہ کا کام کرتے ہوئے ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے، اور گناہ کا کام کرنے کا حکم ہمیں کس نے دیا ہے، اللہ نے دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلے رکوع میں اس آیت مبارکہ کے ذریعے سے اس آیت مبارکہ میں جو انہوں نے اپنا عقیدہ اور مسئلہ بیان کیا تھا، اللہ نے ان کا رد فرمایا. کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف ہدایت دیتے ہیں، گناہ کا حکم کسی کو نہیں دیتے. اور یہی بات اللہ نے اسی انداز میں بیان کی. اور نہیں تھے ہم ہدایت حاصل کرنے والے اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی ہے، اس لیے ہم نے کیا کر لیا ہے، ہدایت کو حاصل کر لیا ہے. بات سمجھا گی؟ تو یہ ان لوگوں کا رد ہے جو لوگ یہ کہہ دیتے ہیں نا. ہاں، مسلمانوں میں بھی بہت سارے لوگ ہیں، اگر اللہ کا حکم نہ ہوتا میں یہ گناہ کرتا ہی نہ، اگر اللہ کا حکم نہ ہوتا میں نماز چھوڑتا ہی نہ، اللہ کا حکم ہے میں نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں میری مرضی تو نہیں ہے، اللہ نے مجھے کئی لوگ کہہ دیتے ہیں یہ عام روٹین کے اندر. جبکہ یہ جو الفاظ ہیں یہ کیا ہے پتہ ہے، یہ کفری الفاظ ہیں، یہ مسلمانوں والے الفاظ نہیں ہیں. کسی کو نماز پڑھنے کے لیے ہم کہتے ہیں تو آگے سے کیا کہتے ہیں، بھئی جب اللہ کا حکم میرے اوپر آئے گا تو میں نماز پڑھ لوں گا. اللہ رب العزت کا حکم تو عالم ارواح میں تیرے اوپر آ گیا تھا، اللہ رب العزت کا حکم تو تیرے وجود سے پہلے تیرے اوپر آ گیا تھا، اللہ رب العزت کا حکم تو ازل سے ہے، ہمیشہ سے ہے، آدم کے بننے سے پہلے بھی تیرے اوپر آ گیا تھا. تو اللہ رب العزت نے اس کا یہ جواب عطا فرمایا، یہ رد کر دیا کہ یہ الفاظ یا یہ تبلیغ یا یہ دعوت یا یہ کام اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں کرتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو انسان کو کیا کرتے ہیں، ہدایت عطا فرماتے ہیں. کیا فرماتے ہیں، ہدایت عطا فرماتے ہیں. اور یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ ہم نے ان کو ہدایت عطا کی، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہدایت نہ دیتے تو ہم کبھی ہدایت حاصل نہ کر سکتے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور کرم ہے جو اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما دیتے ہیں. میرے دوستو، تیسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آیت مبارکہ میں بیان فرمائی ہے وہ کیا ہے، لقد جاءت رسل ربنا بالحق. انبیاء علیہ السلام کی نبوت کی دلیل بیان کر دی کہ جو بھی انبیاء علیہ السلام ہمارے پاس لے کر آئے ہیں وہ حق اور سچ ہے. آپ علیہ السلام کی نبوت کی بھی دلیل ہے، اور باقی دیگر انبیاء علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کی بھی دلیل ہے کہ جو کچھ بھی انبیاء علیہ السلام لے کر آئے، جو دعوت و تبلیغ لے کر آئے، یہ بالکل برحق ہے. اور اسی آیت مبارکہ جو پیچھے ہے اس کا ایک ٹکڑا وہ تھا، قالوا وجدنا علیہ آباءنا، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو یہ کرتے ہوئے پایا. اللہ تبارک تعالیٰ اس کا رد فرما رہی ہے کہ آباء و اجداد کی تقلید نہیں کرنی، بلکہ کس کی تقلید کرنی ہے، انبیاء اور رسل کی تقلید کرنی ہے. جو علم اور جو تعلیم اور جو حکم اور احکامات انبیاء علیہ السلام تمہارے پاس لے کر آئے ہیں، تم نے ان کو ماننا ہے، نہ کہ ان باتوں کو جن کو تمہارے آباء و اجداد لے کر آئے. اور میرے دوستو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بیان فرمائی، وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا، اور پکارا جائے گا ان کو یہ کہ بنا دیا گیا ہے تم کو جنت کا وارث، یہ کہ بنا دیا گیا تمہیں کیا، جنت کا وارث. یہ جو ہے پانچویں بات ہے میرے دوستو اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر الفاظ جو استعمال فرمائے ہیں وہ کیا بیان فرمائے کہ تمہیں کیا بنا دیا گیا، جنت کا وارث بنا دیا گیا. چونکہ وراثت کیا ہوتی ہے، وراثت کیا ہوتی ہے، دائمی ہوتی ہے نا، ہمیشہ کے لیے انسان کو ملتی ہے نا وراثت، یا عارضی ہوتی ہے، وراثت دائمی ہوتی ہے. جب تک انسان زندہ ہے وہ اس کا مالک ہے،
جب مرے گا تو وہ وراثت کہیں اور کیا ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں بنایا کہ جنت تمہیں دے دی گئی ہے، نہیں، بلکہ کیا فرمایا کہ جنت کا تمہیں کیا بنا دیا گیا؟ وارث بنا دیا گیا، کہ جب تک تم زندہ رہو گے جنت کس کی رہے گی؟ اور ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں نیند ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں. ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ جنت میں نیند ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں. انہوں نے پوچھا کیوں؟ آپ نے فرمایا النوم اخت الموت، کہ نیند موت کی بہن ہے، اور جب جنت میں موت نہیں ہے تو جنت میں نیند بھی نہیں ہے. پھر تھکاوٹ کیسے اترے گی؟ تھکاوٹ ہوگی تو اترے گی نا، تھکاوٹ ہوگی تو اترے گی، تھکاوٹ تو ہونی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں ایسے نظام بنا دیے، ہوائیں چلتی ہیں، ہلکی سی کوئی بندہ تھوڑی دیر کے لیے ایسے کڑوٹ لے لیتا ہے، لیٹ جاتا ہے، اس کی تھکاوٹ ساری کی ساری کیا ہو جائے گی؟ دور ہو جائے گی. اس کی ساری نیند کے جتنے بھی معاملات ہوں گے وہ کیا ہو جائیں گے؟ پورے ہوں گے. اور ویسے بھی نیند جو ہے سستی اور کاہلی کی علامت ہے، اس لیے اللہ نے جنت میں نیند نہیں رکھی. جب جنت میں نیند نہیں ہے تو جنت میں موت بھی نہیں ہے. جب جنت میں موت نہیں ہے، جب مریں گے نہیں تو پھر ہمیشہ کے لیے کیا رہیں گے؟ وارث رہیں گے. موت آئے گی تو وراثت منتقل ہوگی نا کسی اور طرف، جب موت آنی نہیں ہے تو وراثت منتقل نہیں ہوگی. اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں ہمیشہ کے لیے اس جنت کا کیا بنا دیا گیا ہے؟ وارث بنا دیا گیا ہے. اور آخری بات میں دوستو جو اللہ تبارک تعالیٰ نے آیت مبارکہ میں بیان فرمایا، وہ فرمایا بما کنتم تعملون، ان کاموں کی وجہ سے جو تم کرتے ہو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو جنت عطا فرمائیں گے وہ ان کاموں کی وجہ سے ہوگی جو ہم دنیا کے اندر کرتے ہیں. جتنے نیک اعمال کریں گے اتنی بڑی جنت اللہ عطا فرمائیں گے. اب یہاں پر ایک مسئلہ سمجھ لیں، بڑا تحقیقی مسئلہ ہے، وہ یہ کہ ایک ہے جنت میں داخل ہونا اور ایک ہے جنت کے درجات کو حاصل کرنا. دونوں میں فرق ہے. جنت میں داخل ہونا اور ہے، جنت کے درجات کو حاصل کرنا اور ہے. پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں داخل ہونے کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا کہ ہم تمہیں جنت کا کیا بنا دیں گے؟ وارث بنا دیں گے. اور وارث کا مطلب کیا ہے کہ ہم تمہیں جنت کے اعلیٰ درجات عطا فرما دیں گے. بما کنتم تعملون، ان کاموں کی وجہ سے جو تم کرتے ہو. جنت میں داخل ہونا اللہ کے فضل سے ہوگا. جنت میں داخل ہونا کس سے ہوگا؟ اللہ کے فضل سے ہوگا. یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیان فرماتے ہیں. جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں میں بھی اللہ کے فضل سے جنت میں داخل ہوں گا. جنت میں داخل ہونا اللہ کے فضل سے ہوگا. یہ جو ہم غلط بیان کر دیتے ہیں نا، یا غلط لوگ سمجھ لیتے ہیں، سمجھتے زیادہ لوگ غلط ہیں. بیان کرنے والا غلط نہیں بیان کر رہا ہوتا، سمجھنے والے جو ہے وہ لوگ غلط سمجھ لیتے ہیں. ہم جب کہتے ہیں نا بھی نماز پڑھو، وہ کہتے ہیں مولوی صاحب جنت میں تو کلمے کے ساتھ داخل ہو جانا ہے، پھر نماز پڑھنے کا کیا مقصد ہے؟ جب کلمہ پڑھا ہوا آپ نے جنت میں داخل ہو جائیں گے. نہیں سمجھے میری بات؟ ہم اعمال کا نتیجہ جنت میں داخل ہونے کو بیان کرتے ہیں. ہم اعمال کو کیا کہتے ہیں جنت میں داخل ہونا جو ہے یہ بنیاد بنا دیتے ہیں کس کی؟ اعمال کی. جبکہ جنت میں داخل ہونا اعمال کی بنیاد پر نہیں ہے. جنت میں داخل ہونا تو اللہ کے فضل سے ہوگا. اللہ جس کو چاہیں گے جس طرح چاہیں گے جنت میں داخل کر دیں. اگر اعمال کی بنیاد پر جنت میں داخل ہونا ہوتا تو جہنم کے اندر سے اللہ تبارک تعالیٰ ان لوگوں کو بھی نکالیں گے جن کے ایمان کا صرف اللہ کو اور ان کو پتا ہوگا، وہ بھی جنت میں داخل ہو جائیں گے. اب انہوں نے تو کوئی بھی عمل نہیں کیا ہوگا لیکن جنت میں داخل ہو جائیں گے. اب جنت میں داخل ہونا جو ہے وہ ہوگا اللہ کے فضل سے. پھر یہ جو ہم اعمال کرتے ہیں نا، نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، زکوٰۃ دے دی، حج کر لیا، نیک نیتی کے ساتھ کسی کی خدمت کر دی، سچ بول دیا، چغل خوری سے بچ گیا، قرآن پڑھ لیا، نوافل پڑھ لیے، مستحبات کر لیے، اپنے بچوں کی خدمت کر لی، یہ سارے کی ساری وہ چیزیں ہوں گی جو انسان کے درجات کا بلندی کا ذریعہ بنے گی. اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں جنت کا وارث کس وجہ سے بنائیں گے؟ اپنے فضل سے نہیں بنائیں گے بلکہ جنت کا وارث بنائیں گے تمہیں ان اعمال کی وجہ سے جو تم نے دنیا میں کیے ہوں گے. اب سمجھ آ گیا ہوگا آپ کو مسئلہ. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا